अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, एहतसाब की जिस छलनी से गुज़िश्ता 1.5 साल में ऑपोजिशन गुजरी, कोई हुकूमती कारिंदा इसका सामना ना कर पाया। 3 साबिक वज़ीर आज़म, साबिक सदर मुमलिकत, ऑपोजिशन के दर्जनों अरकान असेंबली और मामले मुशीर नैब की इस यकतरफा एहतसाबी कार्रवाई ने एहतसाब की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया। वो जिन पर नैब ने करोड़ों और अरबों के घपलों के इल्जामात लगाए, गिरफ्तार किया, दर्जनों बार रिमांड्स लिए और 1.5 साल की तफ्तीश के बाद बगैर फर्द जुर्म और रेफरेंस के जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिर नैब की इस कारकर्दगी पर आज चीफ जस्टिस भी भरम दिखाई दिए। सिंध को साफ पानी की फराहमी के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब पर भरमी का इजहार करते हुए फरमाया कि नैब इस्तेहसाली इदारा बन चुका है, लोगों पर हाथ डालता है, रेफरेंसेस तैयार करने में 5-5 साल लगा लेता है। फिर एक दिन नैब का अफसर खुद कहता है कि मुलजिम को जाने दिया जाए। नैब को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो अदा नहीं हो रहा। जिस मकसद के लिए नैब को बनाया गया वो खत्म हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स नैब की कारकर्दगी पर मोहरे तस्दीक सब करते हैं। दोहरे मेयार के इस एहतसाब की ताजा रुदाद 2 वुज़रा की इस कहानी में छुपी है। नाज़रीन, नैब ने 16 जनवरी को वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार और उनके भाई पंजाब में वजारत खजाना के वजीर हाशिम जवान बख्त के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी, मगर इन दोनों भाइयों के खिलाफ असासा छुपाने, जायदादें बनाने और करप्शन के इल्जामात की दरख्वास्त 2018 में एहसन आबिद एडवोकेट नामी शख्स ने जमा कराई। सितंबर 2018 में ये शिकायत नैब मुल्तान को भेजी गई कि वो खुद अपने तय इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। अब 3 माह इंक्वायरी चलती रही। नैब मुल्तान ने इल्जामात की तायीद करते हुए रिपोर्ट वापस हेडक्वार्टर्स भेज दी। जनवरी 2019 यानी कि 1 साल पहले इस रिपोर्ट में नैब हेडक्वार्टर्स को यह लिखा गया कि शिकायत काबिले भरोसा है और इसलिए बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। लेकिन मई 2019 तक इस दरख्वास्त पर नैब मुतहर्रिक हुई नहीं किसी भी हवाले से। तो फिर दरख्वास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया और शिकायत दर्ज करा दी। उधर अदालत ने नैब को नोटिस जारी किया और नैब ने मुलजिम खुसरो बख्तियार और उनके भाई को चंद नोटिस भेज दिए। आखिरी नोटिस अगस्त 2019 में भेजा गया। नोटिस मौसूल होते ही वजीर मौसूफ ने ऊपर राब्ता किया और नैब को हद में रहने का पैगाम भिजवाया बाकायदा तौर पे। इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स तय खानों में डालकर ऑपोजिशन की गर्दन दबोची जाने लगी। नैब मुल्तान ने हेडक्वार्टर्स को अरसाल रिपोर्ट में खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ लर्जा खेज इंकशाफात किए। रिपोर्ट के मुताबिक खुसरो फैमिली ने गुज़िश्ता दिहाई के 6 सालों में गैर मामूली सरमायाकारी की। 4 शुगर मिलें लगाई, 5 पावर जनरेशन कंपनियां लगाई, 4 ट्रेडिंग कंपनियां और इनमें से एक लंदन में, एक इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और 2 मजीद कंपनियां खोली गई। इसी रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि खुसरो बख्तियार की ज़राई जमीन 5702 कनाल से बढ़कर 7780 कनाल हो गई। ज़राई जमीन में 260 एकड़ के इस इजाफे के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में 6-7 रिहायशी घर और प्लॉट्स इसके अलावा हैं। अब रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खुसरो बख्तियार ने DHA लाहौर में अपने नाम से जो चंद जायदादें खरीदी हैं, ये उन्होंने कागजात नामजदगी में भी जाहिर नहीं की। 2011 से 2018 तक खुसरो फैमिली को बैरून मुल्क से 97 करोड़ 90 लाख रुपए रकम मौसूल होती रही और इस खानदान के असासों की मौजूदा मालियत 100 अरब रुपए से भी ज्यादा बताई गई है इन डॉक्यूमेंट्स में। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई फैमिली ना जाने कैसे, हाउ व्हेन, एक एग्रीकल्चरल ज़रई फैमिली सनतकार फैमिली बन गई कि आमदन से जायद ज़राए से कॉर्पोरेट सेक्टर में सरमायाकारी करने लगी। 4 शुगर मिल्स हैं और चारों में वजीर के भाई और वालदा शेयर होल्डर्स हैं। एक मिल 2006 में 1 अरब रुपए के सरमाए से लगाई, इसमें खुसरो बख्तियार के भाई और वालदा शेयर होल्डर्स हैं। दूसरी मिल 2007 में 2 अरब रुपए के सरमाए से लगाई गई और इसमें भी खुसरो बख्तियार के भाई, अहलिया और वालदा शेयर होल्डर्स हैं। तीसरी शुगर मिल 2016 में लगाई गई और चौथी और आखिरी शुगर मिल लगाए जाने की तारीख वज़ा नहीं है। नाज़रीन, नैब को हैरानी ये हुई कि जब इनको मालूम हुआ कि जो भाई शुगर मिल्स चला रहा है उसका तो रिकॉर्ड नादरा के पास सिरे से है ही नहीं। इसके अलावा 4 ट्रेडिंग कंपनियां खुसरो बख्तियार के भाई के नाम पर हैं और 5 पावर जनरेशन कंपनियां जिस शख्स के नाम पर हैं वो नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक खुसरो बख्तियार का भाई है। इंतहाई हैरान कुन अमर यह भी कि नैब के मुताबिक इन एहसासों को शायद कवर करने के लिए तय दर तय, लेयर अपॉन लेयर कहानी बुनी गई। मतलब कि खुसरो बख्तियार ने 216 एकड़ जमीन अपनी वालदा से इंतकाल करवाई और उनकी वालदा ने यह जमीन अपनी वालदा यानी खुसरो बख्तियार साहब की नानी से मुंतकिल करवाई और नानी ने यह जमीन अपनी 2 बेटियों से ली और इन बेटियों को यह जायदाद उनके वालिद ने विरसे में दी। सो हैरत की बात यह भी है
کہ ساری جائیداد کی خرید و فروخت کرتے وقت کسی بینک سے ایک پائی قرضہ بھی نہیں لیا گیا. اور یہ جن ٹرانسفرز کا ابھی ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں نیب کے مطابق یہ ایک بڑے شارٹ سپین میں ایک دم ہوتے چلے گئے. اب وزیر موصوف نے گزشتہ 5 برسوں میں بیرون ملک کے 189 دورے کیے ہیں اور ایف بی آر کے گوشواروں کے مطابق 2011 کے بعد خسرو فیملی کو بیرون ملک سے 797 ملین روپے موصول ہوئے جنہیں تحائف میں شمار کیا گیا. خسرو بختیار کے بھائی کی ملکیت غیر ملکی کمپنی کے اثاثے 1 ارب سے زائد ہیں جبکہ سٹی بینک نیو یارک اور این بی اے دبئی بینک میں بھی اکاؤنٹس ہیں. سوال یہ ہے کہ 2004 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے خسرو بختیار کے صرف 3 اثاثے تھے. انہوں نے چند برسوں میں اتنی بڑی سلطنت کیسے قائم کر لی؟ الیکشن کمیشن میں 2004 میں جمع کرائے گئے اثاثوں کے مطابق خسرو بختیار کے پاس جو ہے وہ ایک پروڈکشن کا ایک یونٹ ہے جس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس کی مالیت 1 کروڑ 25 لاکھ روپے بتائی گئی. رحیم یار خان میں 161 ایکڑ زمین کی مالیت 26 لاکھ اور قصور میں زمین کی مالیت 25 لاکھ روپے ڈکلیئر کی گئی. ان کے نام پر 2002 ماڈل کی ایک گاڑی بھی تھی کہ جس کی مالیت 16 لاکھ ڈکلیئر کی گئی. 69 تولے سونا 4.5 لاکھ روپے کا 11 لاکھ بینک اکاؤنٹس میں اور 2 لاکھ کیش اور 5.5 لاکھ قرض ظاہر کیا گیا. پھر اثاثوں میں یہ غیر معمولی اضافہ کیسے اور کیوں کر ہو گیا اور نیب اس سارے عرصے میں کہاں سویا رہا؟ پرانے پاکستان کا احتساب بجا مگر نئے پاکستان میں وزیروں کا احتساب کون کرے گا؟ چیف جسٹس ریلوے کو کرپٹ ترین ادارہ کہہ رہے ہیں. وزراء پر اثاثہ چھپانے کے الزامات سامنے آ رہے ہیں لیکن حکومتی پریس کانفرنس میں زرداری اور نواز صاحب ہی نشانے پر ہیں. کتنی دیر چلے گا ایسے ہی؟ اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب اسپیشل ایڈوائزر آن یوتھ افیئرز ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، عطا طاہر صاحب ڈیپٹی سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این، شیلا رضا صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. آفٹر ویری شارٹ بریک وی گونا بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آپ اسے آغاز کر لیتی ہوں عثمان ڈار صاحب کیونکہ آپ یوتھ افیئرز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑی تقریریں زبردست کرتے ہیں نوجوانوں کو انسپائر کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے. اینڈ دین یو نو دیر ینگ منسٹرز ان دا کیبنٹ ایز ویل انکلوڈنگ یو. مگر ایک جس ینگ منسٹر کا بھی میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، یہ رول ماڈلز ہوں گے ہمارے بیکاز دیکھیں نا مجھے تعجب ہی ہوتا ہے. اینڈ اگین یہ انکوائری جب 2018 سے ایک شکایت آئی ہوئی ہے اس کے اوپر ملتان ہیڈ کوارٹر نے بھی اس کے اوپر کہہ دیا بھائی گو ہیڈ، یہ ڈیزرو کرتا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کھولی جائے بیکاز دیر از نو سر پیر نہیں سمجھ آ رہی ہے اثاثوں کی. 2004 میں ینگ ایمنیز میں ان کا شمار تھا خسرو بختیار صاحب کا. تب وہ کیا سپورٹڈ جیپ پرانی ایک چلاتے تھے جو غالباً اس کی 16 لاکھ بتائی بھی ہے مگر آپ بہتر سمجھتے ہیں مارکیٹ میں 6-7 لاکھ سے زیادہ تب نہیں ہوگی اس کی مالیت. سو کیا سپورٹڈ جیپ سے آپ تیاروں اور رینج روورز پہ آ جائیں اور کوئی سوال نہ کرے اس ملک میں، کیسے؟ دیکھیں میں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی جن کے اوپر یہ چارج شیٹ ہے. بہتر ہوتا ہے کہ اگر وہ آ کر وہ آنا ہی نہیں چاہتے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ان سے رابطہ نہیں بار بار کیا؟ ادھر کیا جواب دیں گے؟ وہ تو نیب کو نہیں ابھی تک جواب دے رہے چونکہ وہ بار بار رابطہ کیا ہے. ثبوت دکھاؤں گی آپ کو. میرے کولیگ بھی ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے بریلینٹ ڈائنامک ماشاءاللہ ینگ خسرو بختیار. تو حسن حسین کو بھی بریلینٹ اور ڈائنامک عطا طاہر وغیرہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تب نہیں، لیکن جو ان نے کیسے اتنے ارب پتی بن گئے؟ لیکن جو پرسنل ان کے میٹرز ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں سپورٹس کیا سے وہ کہاں تک پہنچے، وہ ترقی کا نہیں. ایک بندے نے ترقی کی ہے نا. اگر آپ مجھ سے پوچھتی تھی آپ بلینئر کیسے بنے ہیں تو مجھے آئی ووڈ لو ٹو ایکسپلین ٹو ینگ پیپل کہ کس طرح ترقی کی جاتی ہے اور کیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا وہ ہوتے بہتر. لیکن ایک چیز جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جو اصل براڈر لائن میں ہے، اکاؤنٹیبلٹی جس کی آپ بات کر رہی ہیں. دیکھیں میں 22 سال ہماری پارٹی نے تحریک انصاف نے جدوجہد اس کے خلاف کی. اکاؤنٹیبلٹی پہ کہہ لیں، کرپشن پہ کہہ لیں، اور ہم نے 1.5 سال میں کہاں یہ نعرہ لگا دیا جی ہم بڑا اچھا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہماری تو اپوزیشن سے اختلاف ہی ابھی تک کا یہ چل رہا ہے کہ آئیں بیٹھ کر کوئی اچھا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم لے ہیں. 10 سال جب یہ دونوں جماعتیں ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو یہ کہتے ہیں اس کو دیکھ لے، اس میں انہوں نے احتساب کمیشن کی بات کی تھی بنائیں گے، نہیں بنایا ان دونوں پارٹیز نے 10 سال میں. اس کے بعد ہم اگر آرڈیننس لے آتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی بیل آؤٹ دے دیا، این آر او ہو گیا، فرینڈز کو چھوڑ دیا بزنس کے. چلے آپ 10 سال سوئے رہے، ہم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی.
ہم نے تو کوشش کی نیب سے برڈن کم کیا جائے. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے ہونا چاہیے, کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. ہمارے سابق دو کبینہ میں بھی ہونا چاہیے. کسی سطح پہ نہیں. دیکھیں نا شیخ رشید کو میں کہتی ہوں لتھیڑ کے رکھ دیا چیف جسٹس پاکستان نے. آئی مین ٹوڈے آئی مین اٹس سچ اے بگ, میں کیا کہوں, اگر آپ نے پڑھا ہے یا دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ آج عدالت میں ہوا کیا ہے, تو انکمپٹنس اور کرپشن کابینہ میں آپ کی بھری پڑی ہے. احتساب ان سے شروع ہوگا. دیکھیں ایک دو طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. ایک آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی ہے جس پہ بات, اور ایک آپ کی پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں خود کہتا ہوں ہونی چاہیے. اور آپ نے دیکھا پرفارمنس بیس شفلنگ بھی کی گئی ہے, کے پی کے میں بھی بات کی جا رہی ہے, جو ہمارے وزراء ہٹائے گئے ہیں پرفارمنس بیس بات کی جا رہی ہے. those were the only performing ministers there. باقیوں کی بھی باری آ جائے گی. اگر میں بھی کام نہیں کروں گا تو مجھے بھی ہٹنا ہوگا, مجھے بھی گھر جانا ہوگا. اور اچھا ہے دیکھیں دوسری چیز جس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہماری ہی حکومت میں ہمارے دو وزراء علیم خان صاحب رہے ہیں نیب کی حراست میں, سبطین خان صاحب موجود ہیں, دیگر کے اوپر انکوائریز چل رہی ہیں. میں اس پرسیپشن کی نفی کرتا ہوں, چونکہ میں خود اپنے لیڈر, اپنے پرائم منسٹر, آپ کے پرائم منسٹر عمران خان کو تقریباً ہر میٹنگ میں دیکھتا ہوں. کسی سطح پہ مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ وہ کسی وزیر, مشیر یا ایم این اے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر میں کرپشن کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اگر میں کرپشن کرتا ہوں, بٹ دس از دا عمران خان آئی فیل وی نیو. بہت کچھ ہم رپورٹ کرتے ہیں, نظر انداز ہوتا ہے. عمران خان دا پرائم منسٹر ناؤ, وہ کہتے ہیں نا ٹی وی دیکھو نہ ٹاک شو دیکھو, اور یقین مانے جو خبریں ملتی ہیں ہمارا دل بھی ٹوٹتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بندہ جس نے ایک علم اٹھایا ہوا تھا انصاف کا, وہ نظر انداز کر رہا ہے. ہی از ہیپیلی اوور لوکنگ دیز پرفارمنس اینڈ فائنینشیل کرپشن. مگر گیو می اے سیکنڈ. اینڈ ایسے سمجھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ جو ماشاءاللہ آپ کے چینل پہ بھی بڑے اچھے ڈرامے چل رہے ہیں, وہ بھی لائٹر موڈ میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر ٹائم چیٹ شوز جو ہم قوم بھی دیکھتی ہے, ہم اکثر ایک دوسرے سے میں کہتی ہوں اگر دودھ کی نہریں بہلی ہوتی نا تو ضرور آپ, میرے پاس تم ہو تو دیکھا ہوگا عمران خان, میں نہیں دیکھا. دانش مار گیا نا, اور میں میرے اللہ معافی دے اللہ تعالیٰ, میرا کزن ہے دانش, اس کو لمبی عمر تھا. عمر دانش گئے ہورے ہمارے وزیر اعظم کو نظر آ رہی ہیں سر. تو میں نا شوق میں آ گیا, میں نے کہا شاید کسی کا میسج آ گیا میرے, تو وہ بعد میں پتا چلا وہ ڈرامے میں کردار دانش کی بات کی جا رہی ہے. تو اس طرح لوگ اس حد تک جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اچھے اچھے ڈرامے بھی بن رہے ہیں. چلیں جی عطا کارر صاحب, بات تو سچی ہے کہ مر دانش گیا ہے مگر ہورے وزیر اعظم کو نظر آ رہی ہیں. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر. مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک سینئر وزیر, کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ایک الگ بات ہے, جدھر شاید ترین صاحب بھی اور خسرو بختیار صاحب بھی شوگر ملز اون کرتے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم دے لوکنگ انٹو میٹرز شوگر کی قیمتوں کے حوالے سے, ایگریکلچر پالیسی کے حوالے سے. پر اس سے قطع نظر یہ سوال کہ وزیر کے متعلق نیب انویسٹیگیشن 4 شوگر ملز, 5 پاور جنریشن, 4 ٹریڈنگ کمپنیز, 5000 کنال سے زائد جائیداد بنانے کا انکشاف, اور پھر ان کے اوپر جواب نہ ملنا, ان کے اوپر بر وقت جو ہے انویسٹیگیشن یا نہ شروع ہونا, 2 سال لگ جائیں ادھر انویسٹیگیشن شروع ہونے میں. تو سر یہ کرپشن یا انکمپٹنس کا جو شگاف گہرا ہوتا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم کی واقعی تگڑی نظر ہے, یا جس طرح ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی اتنے بڑے ایشوز بنے نہیں ہیں ورنہ وزیر اعظم ضرور اس کے اوپر ایکشن. بہت شکریہ مہر صاحبہ, تھینک یو. آپ نے ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو جو میں پچھلے 1.5 سال سے ہر ٹاک شو میں اٹھاتا رہا ہوں, آج آپ نے اس کو اٹھایا اور آپ نے اس کی تفصیل بیان کی. انفارچونیٹلی یہ ابھی تک اپوزیشن کے فریم آف مائنڈ سے نہیں نکلے ہیں. ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہاں خرابی ہو رہی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آٹے کا کرائسس ہے یہ اس کے پیچھے کون سا مافیا ہے. تو وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ حکومت کے اندر ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کرتے کیوں نہیں کچھ. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ ٹی وی نہ دیکھیں, لوگ اخبار نہ پڑھیں. میری بیگم مجھے بتاتی ہے ٹی وی آن کر کے کہ ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے. تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نعرہ جو ہم ڈے 1 سے لگا رہے تھے وہ دن بدن سچ ثابت ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, ہم اس چیز سے گزرے ہیں. اور میں آپ کو ٹیکنیکل سر نیب نے اب تو فل اپروول دے دیا ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو, خسرو بختیار کی انویسٹیگیشن کے خلاف وہ جب ان کو کوئی آگے ایکشن ہوگا تو میں تب آپ سے بات کروں گا, مجھے بلا لیجئے گا. ہمارے جتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہماری پارٹی کے, آپ کو پتہ ہے گراؤنڈز فار اریسٹ جو دیے جاتے ہیں, سائن کرائے جاتے ہیں, جو شاہد خاقان فارمر پرائم منسٹر کو ایک فوٹو کاپی کے اوپر اریسٹ کیا گیا, اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے, اس پہ ایک, اور غالباً حسن فواد کو جب اریسٹ کیا گیا اس کے بعد آفیشیل انکوائری. اب آپ دیکھیں نا, اب وجہ کیا ہے, آپ کو میں بتاؤں ٹیکنیکلی اس پہ سب سے بڑا کلوز گراؤنڈز فار اریسٹ میں کیا ہوتا ہے. وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس شخص کو ہم اس لیے گرفتار کر رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے اس بات کا کہ یہ ایویڈنس کو ٹیمپر کرے گا,
یہ شواہد مٹانے کی کوشش کرے گا. So you think کہ ایک سٹنگ وزیر جو ہے وہ ٹیمپر کر سکتا ہے ایویڈنس یا اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتا ہے؟ یہی بلڈ کر رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو تو آپ جو اپوزیشن میں ہیں جن کے پاس کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے ان کو گرفتار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرفتاری ضروری ہے, 90 دن کا ریمانڈ ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے آپ شواہد مٹا دیں گے. زلفی بخاری کی انکوائری بند ہوتی ہے لیک آف ایویڈنس پہ, آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں عطا طارڑ صاحب, بیکاز میں نے پروسیکیوٹر سے بھی بات کی زلفی بخاری صاحب کے کیس میں, وہ کہتے ہیں بڑے تگڑے ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے پاس. کہتا ہے میں خود جب آپ وزراء کو 1.5 سال دے دیں گے اور ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئے گی تو کیا وزراء کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے؟ کیا وزراء کے پاس جو ہے وہ تمام تر وسائل ان کے ڈسپوزل جس طرح ان پہ شکایت آپ لگاتے تھے, کبھی ایل ڈی اے میں آگ لگ رہی تھی, کبھی زرداری صاحب کے پیپر جو ہے وہ اوریجنلز گم جاتے ہیں, سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. میرے بھائی ہیں طارڑ صاحب, پھر ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے جس نیب کے اس بات پہ سر کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. یہی نیب کے قوانین تب بھی موجود تھے جب آپ تھے. کالا قانون ہے, آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ سن تو لینا پہلے میری بات, آپ حوصلے سے سن لینا. آپ نیب حکومت گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں, جن قوانین کی آپ بات کر رہے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کالا قانون ہے نا, ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نیب آزاد ہے, ہم کیوں کہ کالا قانون ہے؟ ہمارے وزراء پکڑے گئے ہیں, ہم نے کہا کالا قانون ہے. آپ دیکھیں بات سنیں, میں سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری کا ٹوٹل ڈیفرنٹ کیس ہے. وہ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا, کبھی ٹیکس پیئر کے پیسے پہ اس کی ایکسیس نہیں تھی. وہ ڈیفرنٹ کانٹیکس میں کیا جا سکتا ہے, جو بھی اس کے ایف بی آر کا ہو سکتا ہے, واٹ ایور ہے. سلیمان شہباز پبلک آفس ہولڈر ہے, میرا اپنے خاندان کے 1-2 لوگ جو ہیں انہوں نے پکڑے ہیں, کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے. پرائیویٹ سلمان کو پکڑا کب ہے؟ سلمان تو خود ہی بیچارہ بھاگ گیا ڈر کے. تو ہم ہیں نہیں, وہ شریفوں کے بچے بھی بیچارے چننے مننے سے ہیں, باہر ہی رہتے ہیں, آتے ہی نہیں ہیں. انہیں کہا آگے نہیں کچھ ہوگا, ہم کہاں کچھ کہہ رہے ہیں انہیں. سیریس ہی کہہ رہا ہوں بھائی میرے, آپ نے سلمان کا نام لے لیا ہے, لیکن سلمان صاحب کے والد صاحب جو ہے, سن لیں ذرا, سن لیں حوصلے سے. میں انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا, بول رہے تھے قوم سے کب معافی مانگیں گے آپ یہ بتائیں؟ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, آپ نے کیوں نہیں قانون ٹھیک کیا؟ آپ میری بات سنیں. آپ سمجھتے ہیں کالا قانون ہے, اس کو بھی امینڈ کر دیتے ہیں. بولیں, آپ بات کریں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا, آپ آج کالا قانون معافی مانگے, کہہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا, اس کو ختم نہ کر کے. دیکھیں پہلے تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیسز انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے تھے, ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے رہے ہیں نا. ہم نے کیا کیا ہے؟ شیلا رضا صاحبہ, آج نہ کہ یہ سوال اٹھائے ایک وزیر اعظم اپنے وزیر سے کہ 2004 میں کیا سپورٹڈ جیپ تھی پرانی تمہارے پاس, آج تم رینج روورز اور جہاز کے مالک ہو, شوگر ملے ہیں, کیا کیا لے, بڑے بڑے اثاثے بن گئے. گو کہ نہ کبھی آپ کی حکومتوں نے کسی سے پوچھا, نہ میاں صاحب کی حکومتوں سے, تو اس لیے تعجب ہوتا ہے. یہ تو کہتے تھے ہم تو ہٹ کے ہیں, مگر آج یہ جواب, آج یہ نئی کوشش کی جا رہی کہ انگیج کیا جائے اپوزیشن سے کہ نیب کے کالے قانون کو کس طرح ہم نے صحیح کرنا ہے. انسٹیڈ حکومت کا شریف خاندان اور آصف زرداری صاحب کی سیکیورٹی پر خرچ رقم واپس لینے کا آج اعلان ضرور کیا گیا ہے ایک پریس کانفرنس میں. اور کرپشن کے خلاف اس کو میں جنگ مانوں یا ایک سیاسی حربے کے طور پہ اسے دیکھیں, کس طرح دیکھا جائے؟ شکریہ مہر. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ روزانہ اپوزیشن کے خلاف پٹارا کھول کے بیٹھ جائیں گے اور ان کے من پسند چینلز کے اینکر یہ پروگرام ان کے ساتھ کرتے رہیں گے, تو اس سے عوام یہ بھول جائیں گے کہ آٹا انہیں میسر نہیں ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہر چیز کی قیمت جو ہے پرائس ایپ سے دگنی سے زیادہ ہے, اور لوگ کو یہ سمجھ نہیں رہے گی کہ جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, وہ ختم نہیں ہو رہی کسی طرح اور وقت گزر جائے گا. تو یہ حکومت کی بے وقوفی ہے. لوگ تو یہ حیران ہیں کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں احتساب سب سے پہلے وزیر اعظم کا ہوگا اور پھر وزراء کا ہوگا, اور یہاں پہ یہ عالم ہے کہ آپ دوسروں کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف دینے کے. اور آپ کے جو کیسز ہیں اس میں پارٹی فنڈنگ کیس میں 5 سال سے مفرور ہیں, کبھی آپ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, کبھی ای سی پی کو چیلنج کرتے ہیں, پھر آپ کے جو منسٹرز ہیں
ان کے خلاف جب باتیں آ رہی ہیں، جب آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ وزیر قانون پنجاب، وزیر خوراک، وزیر ریلوے، یہ سب نظر انداز کیا. ہاں، جب اپوزیشن میں تھے تو خواجہ سعد رفیق کے لیے کہا تھا تیسرے ایکسیڈنٹ پہ کہ یہ تیسرا ایکسیڈنٹ ریزائن کرے، اور اگر انکوائری بھی ہوگی تو جب تک یہ منسٹر ہوگا تو نہیں ہوگی. آج شیخ رشید جو ہے وہ 90 سے زیادہ اسکور کر چکی ہے، ان کے زمانے میں ٹرین، وہ منسٹر بھی ہیں، کوئی انکوائری بھی نہیں بیٹھتی. اسی طرح ایسڈ بیونڈ مینز جو ہے ایک، اس میں جو ہے وہ شوکت بسرا صاحب کیونکہ اب ان کے ہاں چلے گئے انصاف لانڈری میں، تو وہ گرفتار نہیں ہوتے. لیکن اپوزیشن کے لوگ نہ صرف گرفتار ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے گھروں میں نیب گھس کے جو ہے وہ عورتوں کو ہراساں کرتی ہے. اگر نیب آزاد ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو اس پہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ گھس کے آپ نے 7 گھنٹے کیا کیا. آپ کو تنبیہ کرنی چاہیے. آپ راتوں رات آرڈیننس تو لے آتے ہیں نیب میں، یہ اس پہ آپ کی زبان نہیں کھلتی کہ یہ کیا بدتمیزی مچائی ہوئی ہے کہ ایک اسپیکر جو دوسرے دن کراچی ہی جانا تھا آپ نے گرفتار کیا اور اس کے گھر میں 7 گھنٹے گھس کے آپ نے سارے میلز نوکر نکال دیے. کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے کہ آپ اس پہ ایکشن نہیں لیتے؟ آپ کو بڑی شرم آئی تھی جب ایک ہمارے بزرگ صحافی صاحب کو رات میں پکڑ لیا تھا کرایہ دار ایکٹ میں، پھر بھی کہیں جا کے دوسرے دن ہوا تھا سارا. تو آپ اس پہ بول نہیں سکتے کہ خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہو. آپ کی بہن تو بھارو بھار جو ہیں وہ فائن بھر کے نکل جاتی ہیں، دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ آپ نیب کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کہاں ہے آپ کی رواداری؟ ریاست مدینہ کا وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے. مفتہ اسماعیل کے گھر کیوں گھسی نیب؟ آپ کیوں خاموش رہے وزیر اعظم کی حیثیت سے؟ دیکھیں شیلا رضا صاحب، آپ میں قابل احترام ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں ان دونوں پارٹیز کو بہر انہوں نے کبھی یہ بات ریئلائز نہیں کی یہ جو گولا گنڈا اس ٹائم نیب کی پٹاری میں کیسز کا ہے یہ ان دونوں جماعتوں کا رچایا ہوا ہے. آپ ثابت کریں یہ دونوں جماعتیں سن تو نہیں، آپ ثابت کریں. آپ گولے گھنٹے والے کو نہیں شہزاد اکبر 18 سوال نہیں، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں شہزاد اکبر میں بھی آپ کی مدد کر رہی ہوں، میں بھی آپ کی مدد کر رہی ہوں، میں بھی مدد کرنے لگا. میں کر رہی ہوں آپ کی مدد کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے نا. میں ان کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں. یہ کتنی دفعہ بولیں گے نا میں ان کی مدد کر رہی ہوں. نہیں، میں پہلے بات کر رہی تھی. نہیں، میں بات کر رہی تھی، آپ بیچ میں آ گئے. نہیں، میں بات کر رہی تھی، آپ نہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کی ان سب باتوں کا کہ نہیں دیکھیں نا، وہ ہر بات کے بعد جواب دیتے ہیں. میں بھی بات اتنے بڑے بڑے کیسز میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. 1 منٹ لوں گی بس. گولے والے کا پتہ آپ کو معلوم ہے؟ گولے والے کا پتہ معلوم ہے؟ جس کا پتہ آپ کو معلوم ہے؟ شہزاد اکبر صاحب 18 سوالات دیتے ہیں کہ شہباز شریف اس کے جواب دو. بھائی پکڑو گولے والے کو اور ان کو وعدہ معاف گواہ بناؤ اور مقدمے کا فیصلہ کرا دو. میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں، آپ کٹھا جواب دے دیجیے گا. ٹھہر لیں، چلیں آپ بھی ایڈ کر لیں. رمضان شوگر مل کا کیس جو 22 کروڑ کے نالے کا کیس ہے، وہ کسی حکومت نے نہیں بنایا، یہ آپ کی حکومت نے مل کے بنایا. اور جو ڈاکیومنٹ سپلائی کیے نیب کو، شہزاد اکبر صاحب کا جو رابطہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نیب کو ڈائریکٹ ڈاکیومنٹ سپلائی کرتے ہیں. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم جس کے اندر شہباز شریف صاحب، فواد حسن فواد صاحب، آہا چیمہ صاحب ساروں کو پکڑا گیا، اس کا بھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو نہیں بنایا. اب مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں ایک ہم ڈیوٹی امپوز کر کے گئے تھے ایتھنال کے اوپر. ایتھنال بائی پروڈکٹ ہے شوگر کا، ساری شوگر ملیں ایتھنال بھی بناتی ہیں. ہم نے اس پہ ڈیوٹی امپوز کی، اربوں روپیہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا تھا. جہانگیر خان ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب کے کہنے پہ وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے. پنجاب گورنمنٹ کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس ڈیوٹی کو ختم کر بیٹھا ہے. اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. عطا صاحب، آپ کی بات کا صرف ون لائنر یہ ہے کہ قوم جاننا چاہتی ہے جب آپ پچھلے 5 سال میں حکومت میں تھے، آپ ایک وزیر کا نام بتا دیں جس کو نیب نے پکڑا اور اس کی حراست میں رہا ہو. ہمارے تو علیم خان صاحب رہے ہیں، سبطین خان صاحب رہے ہیں، ابھی خسرو کے خلاف کام شروع ہو گیا. ایک وزیر کا نام بتائیں ذرا. آپ کو لگتا ہے نا، آپ کو لگتا ہے خسرو گرفتار ہو جائیں گے؟ مجھے سننے دیں، قوم جاننا چاہتی ہے. ایکٹ کے تحت نااہل ہوا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارا وزیر اعظم ہمارے دور حکومت میں بھائی جان وہ انٹرنیشنل سیکشن 9A5 of the National Accountability Ordinance 1999
اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 2 میں پاکستان کا پکڑا گیا ہو, رانا مشہود رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے, ویڈیو آ گئی تھی رانا مشہود کی, پکڑا نہیں آپ نے رانا مشہود کو, پکڑا آپ نے. اور یار وہ تو باہر پکڑے گئے تھے, وہ تو باہر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پرائم منسٹر. انٹرنیشنل اسکیم تھا بھائی جان, وہ تو انٹرنیشنل اسکیم تھا میرے بھائی. بھائی یہ نہیں, یہ چورا نہیں بکے گا. رانا مشہود کا ساتھ دے, رانا مشہود کی ویڈیو آئی تھی, ویڈیو آئی تھی رانا مشہود کی, کیوں نہیں پکڑانا ہے آپ نے, کیوں نہیں بولا نا, کیونکہ آپ لوگ نورا کشتی کھیل رہے تھے میرے بھائی, آپ دونوں نورا کشتی کھیل رہے تھے. میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کے کیسز آج نیب جو ہے وہ فائنل کر رہی ہے. آپ لوگوں نے آپس میں جو مکمکہ کیا تھا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. ہم شروع سے ہی کہہ رہے تھے آپ لوگ نورا کشتی کر رہے ہیں. سوال یہ سوال تو سلطان خان اور علیم خان کو پکڑ کے کی گئی ہے, مجھے ان کو نورا کشتی ان دونوں کو بظاہر پکڑ کے کی گئی ہے. ہمارے ہاں تو ڈاکٹر عاصم جو ہیں اور شرجیل جو ہے, ان کی مثال ہے کہ اتنے دن نیب میں رہے. نورا کشتی کو پکڑ کے کوشش کی گئی ہے, بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ورنہ تو معلوم جگہ ہے مہمان پی ایم ایل این کے دور میں تھے, ڈاکٹر عاصم کے دور میں علامتی طور پہ کہ بیلنس کر سکے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں, مجھے تو ان دونوں سیاسی جماعتوں کا نہیں پتا, نہ ان کے اسپوکس پرسن کا. میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے ایز اے پولیٹیشین, اگر ہم اس ملک کو, اس قوم کو ابھی تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہیں دے سکے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نہیں. میرا آپ سے سادہ سا سوال ہے ڈاکٹر صاحب, تو ٹھیک ہے, ایک سے عطا صاحب, ایک سے سادہ سا سوال ہے سر. جو 22 سالوں کے اندر سرے محل کا پیسہ نہیں اس ملک آ سکا, پیناما کا پیسہ پچھلے 3 سال میں نہیں آ سکا, تو سر یہ ان کی سیکیورٹی پہ خرچ کیا ہوا پیسہ آپ کیسے لائیں گے؟ آج جو پریس کانفرنس کیا کم از کم ہم نے سٹیپ تو لیا ہے نا, کیسے لائیں گے؟ دیکھیں ٹرائی کرنے میں, کوشش کرنے میں کوئی حرج ہے, اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا, آئے گا, کوشش کریں گے. 10 سال والا کمیشن بھی ایک بنا تھا, اس سے بھی کھودا پہاڑ نکلا چوہا. لیکن جو ماضی میں اسی وہ 111 ایکٹ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, جو اکنامک ریفارم ایکٹ میں جو انہوں نے ایسے قوانین ماضی میں بنائے ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہے تھے. میرے پیارے بھائی, میں یہ پوچھ رہی ہوں, یہ سیاسی شعبہ بازی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے, ایک ٹائم فریم دیا ہے نا, اس پہ بات کر لیں گے. 1 مہینے میں یہ پیسہ لائیں گے, کوئی جادو کی چھڑی جو ان کے اوپر سیکیورٹی پہ خرچ آ جائے گا. اب یہ سنیں, مزے کی بات سنیں, یوسف رضا گیلانی کے 5 کیمپ آفیسز, زرداری صاحب کے 3 کیمپ آفیسز, زرداری نے سیکیورٹی کے نام پہ 63 بلین خرچ کر دیے, جاتی عمرہ کی سیکیورٹی پہ 214 کروڑ اور 13 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. حکومت اپوزیشن سے یہ سیکیورٹی پر خرچ ہوئے پیسے لائے گی کیسے سر؟ اوپر سے یہ محض اس لیے میں لگ رہا ہے یہ نہیں ہوئے, یا کہنا کہ یہ سب نہیں ہوا, کیا کیمپ آفیسز نہیں تھے, کیا کیمپ آفیسز نہیں تھے, کوئی کیمپ آفیسز نہیں تھے, ٹھہر تو جائے نا, حوصلہ رکھے ذرا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی منجی تلے ڈانگ کب پھیریں گے, کیونکہ یہ اگر ہوتا نا آپ کی پرفارمنس بہترین ہوتی, دودھ کے دھلے وزراء ہوتے, امپیکیبل پاک دامن, تو ہم کہتے ہیں لتھیڑ کے رکھ دو انہیں, ساتھ ساتھ کرو, برا نہ لگتا. خود جب یہ حالات ہیں سر, تو پھر ہم کہتے ہیں دوسرے پہ کیا کیچڑ ہو. میں کسی وزیر کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, میں نے آپ کو پہلے کہا کسی وزیر مشیر کو پرائم منسٹر کی سرپرستی حاصل نہیں ہے. اگر نیب نے انہیں ہاتھ ڈالا تو وہ نیب بتا سکتی ہے. ایک صدر اور ایک وزیر اعظم کیسے سفر کریں پھر, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں لنڈن کے آپ کہتے ہیں سفر کے اوپر بھی بڑا مسئلہ ہے نا, انہیں جو خرچے کروڑوں روپے, اربوں روپے, جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں, 553 جو ٹرپس ہوئے ہیں اس میں بہت ساری پرسنل اخراجات ہوئے. دیکھیں میں آپ سے سمپل رکھتا ہوں, میں اپنے گھر کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے اپنے گھر کے سارے اخراجات ٹیکس پیئر بزدار صاحب نے تو 14 کروڑ سے پیٹرول کی مد میں لیکن بزدار صاحب کے 36 کیمپ آفیسز نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کی طرح. پرائم منسٹر وزیر اعظم بنی گالہ میں رہتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنے گھروں کو, اپنے ڈیروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کیا. اگر ہم کہہ رہے ہیں 2000 سے زیادہ ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار تھے, چیلنج کریں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, اعداد و شمار غلط رکھ رہے ہیں, سارے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کر رہے ہیں, الزام نہیں لگا رہے. کم از کم اگر ریکوری نہیں ہوتی تو ہمارا کام ہے قوم کے سامنے رکھنا کہ 164 ارب روپے آصف علی زرداری صاحب نے اپنے معاملات پہ لگائے ہیں. اور یہی کمپیریزن ہے نا, 12 لاکھ 14 لاکھ تک یو ایس اے کا ٹرپ کرتے تھے, یو این کا. آج آپ نے بہت کر لیا, میں نے آپ لوگوں کی چارج شیٹ کا جواب دینے آیا ہوں, میں دینے نے جواب, حوصلے سے لے جواب میرا. $1,75,000 کے قریب پرائم منسٹر دورہ کرتے ہیں, ان سے بہتر موقف پیش کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں جا کے, چاہے کشمیر کا ہو, مسلم امہ کا ہو. $14 لاکھ کروڑوں روپے جو اڑائے ہیں انہوں نے,
کیا کیا انہوں نے, یہ پوچھنے والی بات ہے. اگر اسٹارٹی ڈرائیو سے کروڑوں اربوں بچ رہے, کیا کی تکلیف ان کو ہو رہی ہے؟ ہمارا کام ہے کمپیریٹیو انالیسس قوم کے سامنے رکھنا. ان کی لیڈرشپ نے کیا قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ یاشیں کی ہیں, وہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس کی انہیں تکلیف ہو رہی ہے. چلیں یہ ایک وقفہ لے لیں, آپ لوگوں کا جواب میں لیتی ہوں. ایک وقفے کے بعد جواب آپ کا لیتی ہوں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بھی اور انکمپٹنس پہ بھی سوال کریں گے. نواز شریف کے لندن کے 25 نجی دورے آج ہائی لائٹ کرائے گئے. شہباز شریف نے نواز شریف کے طیارے کو 556 بار استعمال کیا اور کابینہ میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی جو ایک ہائی تھریش ہولڈ یا ایک ہائی بار رکھ رہی ہے حکومت اپنے لیے کہ بھئی یہ پیسے ہم نے وصولی واپس لینی ہے, ہم نے طرز حکمرانی تبدیل کرنی ہے, اس میں قباحت کیا ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, گو کہ کس طرح کریں گے وہ تو ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے, مگر یہ اپنے لیے بار رکھنا یا یہ چینج کرنا سٹائل, یہ تو آئی تھنک پاکستان کے لیے مثبت ہے. زیادہ پریشان کون میرے لیے بات ہے. آپ کابینہ میں آج موجود تھے آپ؟ نہیں جی میں نے. اچھا, کابینہ کی میٹنگ میں کچھ سورسز ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے مہنگائی کے حوالے سے جب سوال جواب کیے تو وہ اپنی معاشی ٹیم پہ بڑے بھرہم ہوئے, کیونکہ ان کی معاشی ٹیم کے پاس جو جواب تھے وہ وزیر اعظم کو لگ رہا تھا کہ مجھے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. انہیں پن پوائنٹ کر کے کہا مجھے 5 بندے کھڑے ہو کر جسٹیفائی کر دیں واٹس گوئنگ آن. سو جب یہ وقت آ جائے the PM feels he's being misguided, تو کہیں الارم بیلز بجنی چاہیے. کیوں نہیں بج رہی؟ بہت پہلے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ معاشی پالیسی کا پورا اثر جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور کلاس پہ ان پہ بوجھ پڑا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ آپ اتنے بھی خود مختار نہیں ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بعد ڈیپٹی جو ہے وہ آپ خود رکھ سکیں. ایلس چارلس آ کر جو ہے وہ رکھتی ہے. آپ کے سی پیک کے جو پلانز ہیں ایک ڈیپٹی وہ رکھا جاتا ہے جس کا کام یہی ہے کہ چائنا جہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ان کنٹریز کو دیکھیں اور وہاں پہ اپنی امداد کو روکیں. آپ کسی معاملے میں کوئی چیز آپ کے ہاتھ نہیں ہے, آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں. بہت اچھی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نعرہ تھا, آپ کا نعرہ یہ بھی تھا کہ اگر ملک میں ٹیکسز عوام پہ زیادہ لگائے جائیں, مہنگائی کا بوجھ ڈالا جائے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مافیا کا پتہ ہے, تو آپ کیوں نہیں پکڑتے ان چور کو؟ کون ہے یہ سوال میں پوچھتی ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں تیز سب کے پاس آنا چاہ رہی ہوں. بیسٹ ایگریکلچرسٹ کون ہے آپ کے پاس جس کو آپ ہر جگہ بٹھاتے, جو کہ عدالت سے مستند شدہ جو ہے وہ نااہل ہے؟ آپ کو بتایا جائے. مجھے عطا طاہر صاحب بفور آئی کم ٹو یو ایک دفعہ جواب دے دیجیے گا سب کا. مجھے عطا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ میرا ایک ہی ابھی سوال ہے, گو کہ آڈیٹر جنرل کا بھی ایک مسئلہ بھی چھڑا ہوا ہے. اگین یہ انصاف کی راہ کے اندر بڑے روڑے آئیں گی, رکاوٹیں آئیں گی. آپ کا کام ہے ایز اپوزیشن ان ویٹنگ کہ آپ حکومت, ایز گورنمنٹ ان ویٹنگ کہ آپ حکومت کی اصلاح کریں اور رائٹ ڈائریکشن کی بات کریں. یہ کام کس طرح ہوگا اگر اپوزیشن لیڈر باہر ہی بیٹھا رہے گا؟ تو کب آنا ہے شہباز شریف صاحب؟ بہت جلد واپس آئیں گے. اور میاں صاحب بہت جلد سے کیا مراد ہے سر؟ ابھی ایک پروسیجر ہونا ہے کیتھیٹرائزیشن کا, وہ ایک کمپلیکس کارڈیاک پروسیجر ہے, وہ میاں صاحب کی صحت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. ابھی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے اوپر بڑا جو ہے وہ ہم نے بالکل ہر معاملے پہ شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ویڈیو لنک پہ, فون لائن کے اوپر. وہ بطور صدر جماعت, بطور قائد حزب اختلاف, ان کی وجہ سے کوئی کام نہیں رک رہا. وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. عثمان بزدار تو ہے نہیں کہ ملک سے باہر جائیں تو تمام کنیکشن منقطع ہو جائے اور بندہ لگے کہ دنیا سے چلا گیا ہے. تو ایک آخری بات میں ایڈ کرتا چلوں, جو ادھر آسٹیریٹی کی بات ہو رہی تھی, ان کے دونوں صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومت ملا کے جتنے لوگ آپ کے ٹاک شوز پہ آتے ہیں, آپ باہر جایا کریں, سرکاری گاڑیوں پہ آتے ہیں. ان کی پالیسی آسٹیریٹی کی تھی. 300 سرکاری گاڑی استعمال ہو رہی ہے. پارلیمانی سیکرٹری, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی, منسٹر آف اسٹیٹ, فیڈرل منسٹر, اتھارٹیز کے چیئرمین, انہوں نے تو آ کے گاڑیاں بیچی تھی, بھینسیں. ان کا جواب لیتے ہیں. مجھے تعجب ہوا, آپ کے لیڈران کو بیرون ملک جانا ہوتا ہے علاج کے لیے. عمران خان صاحب تو ادھر رہتے ہوئے عمرانی ٹیکے ایسے لگاتے تھے کہ بس ہورے تو کیا, بس لیول ہی ایک اور ہوتا تھا. تو وہ آپ ان کو بھی عمرانی ٹیکے لگا دیتے. سر ان کی قیادت ساری باہر بیٹھ کے آٹو کے اوپر ٹیکنالوجی کے تھرو ادھر لیڈ کر رہی ہے شپ کو. دیکھیں اس کے لیے پھر ایماندار اور نیک قیادت چاہیے نا ہورے نظر آنے کے لیے. تو ہاں صاحب کو آ رہی ہیں, وہ الگ بات ہے. دیکھیں انہوں نے ایک بات کی ہے جی کہ وزیر مشیر گاڑیاں چلا رہے ہیں. میں آپ کے کیمرہ مین کو کہوں گا شارٹ لے لیں, میں اپنی گاڑی پہ اپنا ذاتی پیٹرول ڈلوا کے آئے ہوں. میں بھی
معاون خصوصی جیسے آپ کہہ رہی ہیں. تو یہ ایسے غلط پرسیپشن کہنا جی مزے کر رہے ہیں یشی کر رہے ہیں. تو بھائی جان آپ کی تسلی کے لیے یہ آپ کو ویڈیو شارٹ بھیج دیں گے, میں اپنی ذاتی گاڑی پہ, کوئی گورنمنٹ سے گاڑی نہ تنہا نہ کچھ نہ لے رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. نیت صاف ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے. یہ تباہ حال ادارے چھوڑ کے گئے ہیں, بڑا آسان ہے کہا جاتا ہے یا تو عزت میں. بہرحال انکمپٹنس, نااہلی یا کرپشن, جس طرح ڈار صاحب نے درست فرمایا, ایک فائنینشیل کرپشن ہے, ایک پرفارمنس کے حوالے سے بھی ہے. ان دونوں چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی. اور یہ بات بہرحال اپنی جگہ درست ہے کہ الفاظ کا چناؤ ایک وزیر اعظم کا بہتر ہونا چاہیے. یوتھ افیئرز اگین, ان کو دیکھ کے انسپائر ہو رہے ہیں ہم, مگر آف کورس اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ, شوڈ آلسو بی ٹیکن ایز دیٹ. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.